गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। हेलो, गायस्टीन गॉस्पेल शो में खुशामदीद। मेरा ये ईमान है कि आप खुदावंद के फजल के वसीला से बाबरकत हैं और आप पर मोहर की गई है, आप तब्दील शुदा हैं और आप बाइख्तियार हैं। यीशु के खून से बचाए गए और पाक रूह के वसीला से मसा किए गए हैं। यीशु के नाम से आमीन। शामिल होने के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप यहाँ पर हैं और गुज़िश्ता पैगाम में हमने मेरी गवाही सुनी और खुदा की भलाई के बारे में सीखा, और हमने मेरी गवाही के वसीला से अजीजों इम्तहान से गवाही तक का सफर देखा, और हमने देखा कि खुदा भला है और वो भलाई पैदा करता है, और राह, हक और जिंदगी भी वही है। वो हमेशा भला है और भलाई उसी से आती है, और वो भलाई पैदा करता है और शैतान बुराई पैदा करता है। आप जानते हैं कि खुदा भला है और अबलीस मकार, मगर हम फतहमंद हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा भला खुदा है। वो भला खुदा है और आपकी भलाई चाहता है। वो चाहता है कि आप शिफा पाएं, और उसके मंसूबे हमेशा भलाई के हैं। वो आपके लिए बेहतरीन मंसूबे रखता है और वो आपके लिए भलाई चाहता है। और आज के पैगाम में अजीजों हम खुदा के फजल के बारे में सीखेंगे। हम खुदा के फजल के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि खुदा के वादों को किस तरह से अपनी जिंदगी में लिया जाता है, और शिफा कैसे हासिल की जाती है, और निजात किस तरह हासिल करते हैं, जो कि सिर्फ यीशु मसीह के बायस है। और हम सीखेंगे कि खुदा की अजीम सफात को खुदा के फजल के वसीला से किस तरह से हासिल किया जाता है। देखिए, आप इसे कमा नहीं सकते, मगर इसे हासिल करने का इंतखाब करके आप इसे खुदा के बहाए गए खून के वसीला से हासिल कर सकते हैं। शिफा फजल के वसीले से आती है, खुशहाली फजल से आती है, खुदा की सफात फजल के वसीला से आती हैं। तो अजीजों, ये हासिल करने के लिए हमें खुद को उस जगह पर लाना है ताकि हम खुदा से ये हासिल करें। और अजीजों, ये फजल से आती हैं। देखें, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि खुदा आपके साथ है, और अजीजों, वो इसीलिए दुनिया में आया ताकि आप भलाई और निजात पा सकें। तो चलिए दुआ करते हैं, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि हम उस पर इन्हिसार करते हैं। आमीन। ऐ खुदा पाकरू, मैं उन लोगों के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ जो आज हमें देख रहे हैं, और मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने हमें इकट्ठा किया। ऐ खुदावन, तू इनके दिल से कलाम कर, इनको ताकत दे, इनको कुव्वत दे, और इनकी हौसला अफजाई कर, और इन्हें बरकत दे। खुदावन तुझे बरकत दे और महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे और तुझे सलामती बख्शे, यीशु के नाम में आमीन। अजीजों, आज मैं आपके दिल से कलाम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अजीजों, आपका दिल रिहाई पाना चाहता है, तसल्ली पाना चाहता है, तशफ़ी पाना चाहता है और निजात पाना चाहता है। और आज आप अजीजों खुदा से बहाली को हासिल करेंगे, और वो आपको मुकम्मल तौर पर बहाल करेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो भला है। मेरा ये ईमान है कि अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं तो आप बुलाए गए हैं, आप पाक हैं, आप चुने गए हैं, आप रास्तबाज हैं और बचाए गए हैं। और ये सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से है। आप सर हैं, दुम नहीं। आप बढ़ेंगे और आप मांदा ना होंगे, क्योंकि खुदा आपके साथ है और वो आपके लिए है। खुदा आपके साथ है और वो आपके लिए है। मरकस 9:23 जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। लूका 1:37 में लिखा है, क्योंकि जो कुल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि खुदा पर ईमान रखें, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। वो हमें तरबियत की रूह देता है, और यीशु मसीह आज, कल और अब तक यकसा खुदा है, और वो हमेशा रहेगा। वो 2000 साल पहले भी मौजज़ात करता था और वो आज भी मौजज़ात करता है। यीशु मसीह शिफा का मंबा है और वो शिफा देता है, और जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वो वहाँ मौजूद होता है। यीशु मसीह यहाँ मौजूद है, और आप उसे क्या कहना चाहते हैं? उसके कलाम में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में हूँ। तो आप यीशु की मौजूदगी में क्या करेंगे? क्या अपने कदमों को झुकाएंगे? देखिए, मैं तो उसके कदमों में झुक जाऊंगा।
اس کے پیروں کو چوموں گا اور اپنے پورے دل اور جان اور عقل سے اس کی ستائش کروں گا۔ اور جب آپ اس کے قدموں میں جھکیں گے تو وہ آپ کو آپ کی سوچ سے بڑھ کر برکت دے گا، وہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ برکت دے گا۔ وہ صلیب پر آپ کے لیے مر گیا، وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور اسی کے وسیلہ سے آپ کو برکات مل رہی ہیں۔ اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے کیسے جانا اور میں کیوں ایمان رکھتا ہوں کہ شفا کا منبع یسوع ہے۔ یسوع مسیح بھلا ہے اور وہی راستے ہموار کرتا ہے۔ اور میں دوبارہ سے آپ کو اپنی گواہی سنانا چاہوں گا جس میں خدا کی بھلائی کا مظاہرہ ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ ایسی خاص کنجیاں دوں گا جو آپ کے لیے مددگار ہوں گی، جو آپ کی مدد کریں گی کہ کس طرح سے عزیزو روح القدس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور وقت گزارنے کے ساتھ مکاشفات کو کس طرح حاصل کرنا ہے، با اختیاری شاگردیت اور مکاشفات کو روح القدس سے کس طرح حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے فضل اور میری گواہی کے وسیلہ سے خدا کی بھلائی کے مظاہرے کو جانیں گے۔ تو فضل، غور سے سنیں، مسیحی ایمان خوشخبری پر منحصر ہے۔ تو عزیزو غور سے سنیں، میں آپ کو ایک نئی خوشخبری دینے والا ہوں، ایک نئی خوشخبری۔ عزیزو غور سے سنیں، ہم فضل ہی سے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث بچائے گئے ہیں، آمین۔ اور یہی خوشخبری ہے۔ لفظ خوشخبری عہد نامہ جدید میں زیادہ تر استعمال ہوا ہے، اور یہ پوری بائبل میں 77 بار استعمال کیا گیا ہے، اور عہد نامہ جدید میں یہ 76 بار استعمال ہوا ہے۔ ہم نئے عہد کے ایماندار ہیں۔ تو عزیزو، ہم خوشخبری میں رہ رہے ہیں، خدا کی بھلائی اور اس کے فضل کے نیچے، خدا کے فضل کے تحت اور خدا کے فضل کی بدولت۔ اور جب آپ جانتے ہیں اور اسے حاصل کرتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ صلیب ایک فرق پیدا کرتی ہے۔ غور کریں، صلیب فرق پیدا کرتی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یونانی اور عبرانی زبان میں لفظ خوشخبری کو کہتے ہیں، سنیں، یو اینگیلیون، یو اینگیلیون۔ غور سے سنیں، اس لفظ کو زیادہ تر نہیں استعمال کیا جاتا تھا، اور عام طور پر رسول بھی اس الفاظ کا استعمال نہیں کرتے تھے، تو یہ زیادہ تر سنا نہیں جاتا تھا، یہ سنا نہیں جاتا تھا، یو اینگیلیون۔ تو اس کا مطلب ہے خوشخبری آنے کو ہے، خوشخبری آنے کو ہے، یہ آنے کو ہے، خوشخبری آنے والی ہے۔ کیونکہ عزیزو، ہم نے اپنی تمام ناراستی کو یسوع کو دے دیا، اور بدلے کے طور پر ہم نے اس کی ساری راست بازی لے لی، اس کی ساری محبت اور بھلائی کو اپنے اوپر لے لیا، اور یہ خوشخبری ہے۔ غور کریں، یہی خوشخبری ہے۔ اور مسیحی ایمان یا مسیحی مذہب صرف ایسا مذہب ہے جن کا خدا کہتا ہے کہ میں اپنی راست بازی تمہیں دیتا ہوں، جیسے مسیح نے راست بازی کی زندگی گزاری اور ہمیں دی، تو ہم اس پر اپنا ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ راست بازی کی زندگی گزاریں اپنے کاموں کے ذریعے، اور پھر یہ خدا کو دیں، تب ہی آپ مقبول ہوں گے۔ مگر مسیحی ایمان واحد ایسا مذہب ہے جس میں خدا نے یسوع کے ذریعے راست بازی کی زندگی گزاری، اور یہ زندگی ہمیں دی کہ ہم یسوع مسیح پر اپنا ایمان رکھیں، ہم اس پر ایمان رکھیں۔ اور غور سے سنیں، یہی خوشخبری ہے۔ خوشخبری کی طاقت، فضل کی طاقت، فضل عام نہیں ہے، بلکہ فضل طاقتور، قوی اور تبدیل کرنے والی واحد قوت ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ حقیقی طور پر جانتے ہیں، تو بھلا ہے اور تو محبت کرنے والا باپ ہے، کیونکہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہم نجات پائیں۔ اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، حتیٰ کہ میں اس لائق نہیں، مگر میں اسے قبول کرتا ہوں اور حاصل کرتا ہوں تیرے پیار اور رحم کے وسیلے۔ اور اس کے بعد ہمارا دل تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب تبدیلی شروع ہو جاتی ہے تو عزیزو، آپ اپنے مقصد کو جاننا شروع کرتے ہیں، اور یہی کنجی ہے۔ تو اس کے بعد آپ بامقصد زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کی بدولت نہیں، بلکہ غور کریں، دل کی تبدیلی کے باعث۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ خدا نے میرے گناہوں کو معاف کیا، اس نے مجھے آزاد کیا۔ میں نے اپنے پچھلے پیغام میں بتایا تھا، خدا نے مجھے بچایا، شفا دی اور آزاد کیا، اور اس نے میری زندگی مجھے واپس دی۔ میں بیمار اور مردہ حالت میں تھا، اور مجھے لگتا نہیں تھا کہ میں بچ پاؤں گا، میں نا امید تھا، مگر خدا نے مجھے بچایا، مجھے شفا دی، مجھے آزاد کیا، اور خدا نے مجھے میری زندگی واپس دی۔ تو عزیزو، یہ دل کی تبدیلی کے باعث ہے۔ میں شفا یاب ہوں اور با مقصد زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر خدا مجھے کہتا کہ ڈیری ملک چاکلیٹ کو ترک کر دو، تو عزیزو، میں آپ سے بھی یہی کہتا کہ ڈیری ملک چاکلیٹ کو کھانا چھوڑ دو۔
مگر اس نے کہا دل کی تبدیلی، آپ کے اندر کی تبدیلی، اس کے بعد ہی آپ بامقصد اور مؤثر زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہی خوشخبری ہے، اور یہی خوشخبری کی طاقت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک نئی خوشخبری ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہی راستہ ہے۔ وہ ایک راستہ نہیں بلکہ واحد راستہ ہے، اور یسوع آپ کے اور میرے لیے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ نسل انسانیت کو نجات دے۔ غور کریں، اس نے صلیب پر اپنی جان دی تاکہ ہم نجات پائیں۔ اس نے پوری دنیا کو نجات دی، اس نے آپ کو نجات دی، آپ کو میرے لیے اور تمام دنیا کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے آپ کو نجات دی، کیونکہ عزیزو یہی ہمارے لیے نئی خوشخبری ہے۔ تو اگر ہم اسے اپنے تمام گناہ دے دیں گے اور مکمل طور پر اس پر بھروسہ کریں گے تو وہ ہمیں اپنی راست بازی دے گا، وہ ہمیں اپنی مکمل راست بازی دے گا۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ لوگ شفا کے لیے ایمان رکھتے ہیں اور کچھ لوگ معجزات کے لیے ایمان رکھتے ہیں، اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے میں نے تقویت پائی۔ غور کریں، آپ شفا کے لیے ایمان رکھتے ہیں، آپ معجزے کے لیے ایمان رکھتے ہیں، آپ اس شخص کے لیے ایمان رکھتے ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ شادی کریں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شفا کو نہیں بلکہ شفا دینے والے کو تھامیں، شفا دینے والے کو تھامیں، شفا کو نہیں۔ خدا کے چہرے کی طرف دیکھیں، ہاتھ کی طرف نہیں۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھو، ہاتھ کی طرف نہیں۔ پہلا تواریخ 16:11 میں مرقوم ہے، تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو۔ دیکھیں، وہ ایک تعلق چاہتا ہے، جیسے باپ اور بیٹے کا، جیسے بہن اور بھائی کا۔ عزیزو، وہ آپ سے قریبی تعلق چاہتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کون ہے۔ تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، تم سدا اس کے دیدار کے طالب رہو۔ یہ دل سے دل کا تعلق ہے۔ اگر دل خالی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دماغ میں کیا ہے۔ دیکھیں، آپ ذہین ترین عورت یا مرد ہو سکتے ہیں، ذہین ترین شخص، اگر آپ کا دل خالی ہے تو فرق نہیں پڑتا کہ دماغ میں کیا ہے۔ عزیزو، آپ کا دل یسوع مسیح کی محبت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، خدا کا پیار، خدا کی حمایت، خدا کی خوشی، خدا کا رحم اور خدا کا فضل۔ اگر آپ کا دل ان چیزوں سے بھرا ہے تو سب کچھ آپ کے لیے بہترین ہے۔ اور عزیزو، یہی آگ ہے، یہی آگ ہے، یہی آگ ہے، یہ روح القدس کی آگ ہے۔ چمک کم ہو سکتی ہے مگر روح القدس کا نور نہیں کم ہو سکتا۔ یہ خدا کی قوت ہے۔ یاد رکھیں، پاک دل روح کو صاف کرتا ہے، تو اس کی قوت کے طالب رہیں اور اس کے دیدار کے طالب رہیں۔ آپ اس کے دیدار کے طالب رہیں، وہ اپنی نگاہیں آپ کی طرف رکھے گا۔ دیکھیں، آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہوتا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ یسوع مسیح پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ دیکھیں، ایک لیزر بیم کی توجہ اس کی ایک ہی جگہ پر مرکوز ہوتی ہے۔ غور کریں، ایک ہی جگہ پر تمام لائٹ ایک ہی جگہ کی جانب جا رہی ہوتی ہے۔ آپ اس پر غور کریں، لیزر بیم کی پوری طاقت ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے، اور اسی خصوصیت کی وجہ سے وہ ہارڈ میٹلز، سٹیل سے آر پار نظر آتی ہے۔ دیکھیں عزیزو، میں آپ کو اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ میری بات کو غور سے سمجھ سکیں۔ دیکھیں، ایک لیزر بیم کی لائٹ عزیزو ایک ہی جانب جا رہی ہوتی ہے، اس کی پوری قوت ایک ہی جگہ پر لگتی ہے، کیونکہ ہم اس کی توجہ ایک جگہ پر مرکوز کرتے ہیں اور وہ سیدھی وہاں جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس لائٹ کی قوت کو پھیلا دیں تو عزیزو یہ اس جگہ تک نہیں پہنچ پائے گی جہاں تک ہم اسے پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو غور کریں، جب یہ پھیل جائے گی تو اس کی قوت ویسی نہیں رہے گی جیسی یہ تھی۔ تو ہمیں چاہیے عزیزو کہ اس کی توجہ ایک جگہ پر مرکوز کرے تاکہ یہ دوسری جانب پھیلنے نہ پائے، آپ کا دھیان یہاں وہاں یا کہیں اور جانے نہ پائے، بلکہ ہمارا مکمل دھیان، ہماری مکمل توجہ یسوع مسیح پر رہے۔ غور کریں، یہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے، یہ اس کے بہائے گئے خون کے بارے میں ہے، یہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ مل کر کہیں، یسوع 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 یسوع۔ اگر آپ اسے حاصل کر لیتے ہیں تو ایک بات جان لیں کہ یسوع راہ ہے، وہی حق ہے اور وہی زندگی ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہی کونے کے سرے کا پتھر ہے، اور وہی واحد یسوع مسیح ہے، اور وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہی دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ عزیزو، آپ اپنی توجہ یسوع کی طرف مرکوز کریں، تب ہی آپ قوت کو حاصل کریں گے، تب ہی آپ طاقت پائیں گے، تب ہی آپ قوت کو پائیں گے۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر غور کریں۔ ہم فضل کو سیکھتے ہیں کہ فضل کیا ہے، تو عزیزو غور کریں، ایمان اور فضل
ایمان اور فضل میں توازن ہے. ایمان وہ ہے جو ہم رکھتے ہیں اور فضل وہ ہے جو خدا کرتا ہے. غور سے سنیں. اور یہ خدا کی طرف سے کر دیا گیا ہے. آپ فضل کو حاصل کرتے ہیں مگر ایمان وہ ہے جو آپ رکھتے ہیں. دیکھیں ان میں ایک توازن ہے. آپ صرف فضل یا صرف ایمان کے ساتھ نہیں چل سکتے بلکہ آپ کو دونوں میں توازن رکھنا پڑتا ہے. آپ دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور عزیزو آپ فضل کو اور ایمان کو ایک ساتھ تھامے رکھتے ہیں اور تب ہی ان میں توازن قائم رہتا ہے. تو عزیزو غور سے سنیں. ہم خدا کا فضل حاصل کرتے ہیں یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلے اور خدا کے سب وعدے ہم فضل سے حاصل کرتے ہیں یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی بدولت اور ہمیں اس میں توازن رکھنا ہے. تو غور سے سنیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی کے لیے تحفہ تیار کرتا ہوں اور یہ تحفہ کسی کو دینا چاہتا ہوں تو میں اپنے آپ کو کھولتا ہوں اس انسان کے لیے جسے میں تحفہ دینا چاہتا ہوں. اور اگر وہ آدمی یہ تحفہ لینا ہی نہیں چاہتا، دیکھیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. وہ کوئی بھی کھانے والی چیز ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. یہ کوئی بھی چیز یا تحفہ ہو سکتا ہے جو میں اسے دینا چاہتا ہوں اور وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں جیسے ہوں میں بہت اچھا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ تکبر کی نشانی ہے. اس طرح تکبر آتا ہے. تو دیکھیں اگر خدا نے اپنا بیٹا بھیجا ہے، خدا نے زمین پر یسوع مسیح کو بھیجا اور یسوع دنیا میں آیا اور وہ صلیب پر مر گیا اور تیسرے دن جی اٹھا جیسا اس نے کہا تھا تاکہ وہ ہمارے گناہوں سے نجات دے، ہمیں شفا دے اور مخلصی دے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے حاصل کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اسے حاصل کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اسے حاصل کریں. تو اگر میں کسی کو تحفہ دینا چاہتا ہوں اور وہ اسے قبول نہیں کرتا، غور کریں آپ کے پاس انتخاب ہے کہ آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو ہم ایک پل کی طرح اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اگر آپ تحفہ قبول کر لیتے ہیں تو رشتے کا مضبوط پل قائم ہو جاتا ہے. رشتہ قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو عام طور پر آپ انہیں تحفہ دیتے ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں، تو آپ اس کے ذریعے پیار کا اظہار کرتے ہیں. اور اگر وہ شخص تحفے کو قبول نہیں کرتا تو یہ رشتہ نامکمل ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ فضل حاصل کریں. آپ اسے کما نہیں سکتے. یسوع نے ہمیں فضل دیا. یسوع نے ہمیں معافی دی. اس نے اپنا پیار دیا اور اس نے ہم پر رحم کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے حاصل کریں. آپ اسے کما نہیں سکتے. آپ اس کے لائق نہیں، مگر آپ اس کا انتخاب کر کے اسے حاصل کر سکتے ہیں. عزیزو آپ اس کی حمایت اور اس کے فضل کو حاصل کر سکتے ہیں صرف اس کی محبت کو حاصل کرنے کے باعث. آپ اسے کما نہیں سکتے. دیکھیں کوئی بھی اس کے لائق نہ تھا. غور سے سنیں کوئی بھی اس لائق نہ تھا کہ وہ اسے حاصل کرے، مگر خدا اپنا رحم اور فضل ہمیں دیتا ہے صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ یسوع مسیح کو حاصل کرتے ہیں اور ہم یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے بچائے گئے ہیں. عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے کہ آپ خدا کی برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، مگر عہد نامہ جدید میں یہ لکھا ہے کہ آپ خدا کی برکتوں کو حاصل کر چکے ہیں. دیکھیں آپ اس کا انتخاب کر کے یہ برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ان برکتوں کو حاصل کر چکے ہیں. وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے اور اس کے وسیلے سے آپ کی زندگی میں بھلائی آتی ہے. کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گا. خدا فرماتا ہے کہ یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے. خدا آپ کے ساتھ ہے. تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے روز بخشوں گا. میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. دیکھ وہ سب جو تجھ پر غضبناک ہیں پشیمان اور رسوا ہوں گے، اور جو تجھ سے جھگڑتے ہیں ناچیز ہو جائیں گے اور ہلاک ہوں گے. اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا اور تیرے ساتھ رہے گا اور تجھ سے نہ دستبردار ہوگا اور نہ تجھے چھوڑے گا. سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو. یسوع کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. لوگ آپ کو عزیزوں گرانے کی کوشش کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے معافی مانگیں، مگر ایک چیز یاد رکھیں، یسوع مسیح آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ بھلا ہے اور محبت کرنے والا خدا ہے. وہ کل کائنات کا نجات دہندہ ہے اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اور میری یہ دعا ہے کہ آپ جانیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے. وہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے لیے دنیا میں آیا. وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے لیے ہی ہے. اور میں جلدی سے آپ کو اپنی گواہی کے بارے میں بتاؤں گا. میں تاریکی میں گر گیا تھا. پچھلی مرتبہ میں نے بتایا کہ کس طرح خدا نے موفق الفطرت طور پر مجھے شفا دی اور بچایا. میں اینوریکسیا نووسا بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا
اور ڈاکٹر کہتے تھے کہ میں اب بچ نہیں پاؤں گا، مگر خدا کی تعریف ہو میں آپ کے سامنے ہوں، انوریکسیا سے آزاد، اور میری خوبصورت بیوی ہے اور میرے خوبصورت بچے ہیں، اور میں مکمل طور پر شفا یاب ہوں اور آزاد ہوں یسوع مسیح کے نام میں، خدا کے پیار کی بدولت اور مسیح میں شناخت کی بدولت۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ انوریکسیا کی وجہ سے میرے دماغ میں سوراخ ہو گئے تھے، اور جب میں نے ایم آر آئی کروائی تو مجھے ایم آر آئی سے پتا چلا کہ میرے دماغ میں سوراخ ہیں۔ میری آنکھیں کالی ہو گئی تھی اور میری ناک خون سے ہمیشہ بہتی رہتی تھی، میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور میں 18 سے 19 گھنٹے بیڈ پر ہی رہتا تھا۔ عزیزوں، میں کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا جو کہ ایک عام انسان کر سکتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اور عزیزوں، میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ کوئی کام کر سکوں، میں کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا، اور میں دن میں تقریباً 18 سے 19 گھنٹے سوتا ہی رہتا تھا۔ میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتا تھا اور میری ناک خون سے بہتی رہتی تھی اور یہ شدید تھا۔ اور ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میں اب ساری زندگی اسی طرح سے بیڈ پر پڑا رہوں گا اور میں ساری زندگی ادویات لیتا رہوں گا اور یہ ایسے ہی چلے گا، اور اگر میں شادی کر لیتا ہوں تو میری بیوی مجھے ہی سنبھالتی رہے گی اور میری ہی دیکھ بھال کرے گی۔ اور پھر میں بہت ہی مایوس ہو گیا، مگر جب میں نے یسوع کو قبول کیا اور جب میں نے یسوع مسیح کو پوری جان سے، پوری عقل سے، پورے ذہن سے، پورے دل سے قبول کیا تو تمام بیماریاں میری زندگی سے جاتی رہیں اور میری زندگی میں سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ اینڈریو ورمیک اور جوئل اوسٹن اور جوزف فرنکس کا میری زندگی میں عزیزوں بہت بڑا کردار ہے، اور خاص طور پر اینڈریو ورمیک۔ میں روز مرہ کی تعداد پر ان کے پیغامات کو سنتا تھا، اور میں یہ آج بھی سنتا ہوں، اور میں نے شفا کی طاقت کو سیکھا، اور میں نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی، اور میں نے خدا کے کلام پر دھیان لگایا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے سبب کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائے۔ پہلا پطرس 2:24۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور اس کے مار کھانے سے شفا پائیں۔ میں نے اس کلام کو اپنی زندگی میں لیا اور دعا کرنا شروع کی، اور جب میں اپنی کوٹھری میں بیٹھ کر خدا سے دعا کر رہا تھا تو اس نے مجھے یرمیہ 29 باب دیا، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ تم کو نیک انجام کی امید بخشوں، اور تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں سنوں گا۔ جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے تو میں تم کو مل جاؤں گا۔ تو میں نے انہیں محسوس کیا، لہروں کی مانند، لہروں کی مانند، لہروں کی مانند، لہروں کی مانند، محبت، امن، بھلائی اور قوت اور معافی اور رحمت میرے پر آئی، اور ایک دم سے میں نے روشنی دیکھی، اور یہ یسوع مسیح تھا جو میرے اندر آ رہا تھا اور مجھے چھو رہا تھا، اور یہ سب خدا کے کلام کی بدولت تھا عزیزو، جو کہ سچا اور برحق کلام ہے، مجھ پر نازل ہوا۔ اور جب یسوع آیا اور اس نے میرے سر کو چھوا تو میں نے جانا کہ میں شفا پا گیا ہوں۔ میں جان گیا تھا کہ میں نے معجزے کو حاصل کیا، اور جب میں اگلے دن اٹھا تو میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ایک کتاب ہے 1900 ریوائولز، چارلز گرینڈیسن فینی کی، 1900 ریوائولز، چارلز گرینڈیسن فینی، جس نے اپنی کتاب میں خدا کی مایا محبت کی لہر کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے اس پر بہت سے پیغامات ہیں اور اسے عظیم بیداری لانے والا بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اس پر بہت سے پیغامات ہیں۔ سیکنڈ گریٹ اویکننگ 1800s، اس میں بیان کیا کہ خدا کی مایا محبت کی لہر اس میں کس طرح سے آئی، خدا کی مایا محبت کی لہریں۔ اور اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ خداوند ہی کی طرف سے ہے۔ اور جب میں نے دوبارہ ایم آر آئی کروائی تو میں نے جانا کہ میں مکمل طور پر شفا یاب ہوں، مکمل طور پر شفا یاب یسوع مسیح کے نام میں۔ میری ایک ایم آر آئی کہتی تھی کہ میرے دماغ میں سوراخ ہیں، اور میرے دماغ میں سفید غدود ہے اور اس کے ساتھ سوراخ بھی ہیں۔ علامات یہ تھی کہ میں بچ نہیں پاؤں گا۔ مگر عزیزو، غور سے سنیں، میں نے خدا کی مایا محبت کی لہر کا تجربہ کیا جو کہ چارلز گرینڈیسن فینی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور میں نے خدا کی قوت کو محسوس کیا جو کہ میرے دل، دماغ اور ذہن میں آئی، جس نے مجھے روح القدس کا بپتسمہ دیا۔ اور اگلے دن جب میں اٹھا تو میں مکمل طور پر شفا یاب تھا، اور خدا کے پاک روح نے مکمل طور پر مجھ میں کام کیا، اور میں نے اپنی زندگی دوبارہ سے جینی شروع کی، اور میں نے دوبارہ سے بیس بال کھیلنا شروع کیا، اور میں بائبل کالج گیا اور خدا کی خدمت شروع کی تاکہ لوگوں کو خدا کی محبت، اس کی شاگردیت اور اس کی صحبت کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں خدا کے روح کے وسیلے سے۔ خدا نے میرے امتحان کو گواہی میں تبدیل کر دیا، خدا نے میرے بگاڑ کو پیغام میں تبدیل کیا۔ امتحان کے بغیر گواہی پانا عزیزو مشکل ہے، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
اور عزیزوں ہم سبھی مشکلات سے گزرتے ہیں، حالات ہمارے خلاف ہوتے ہیں، عزیزوں مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن آپ فتح مند لوگ ہیں۔ غور سے سنیں، مسیح کی بدولت آپ فتح پاتے ہیں۔ میں عزیزوں آپ سے کلام کر رہا ہوں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے عزیزوں، وہ آپ کی طرف ہے اور وہ آپ کی طرف سے لڑتا ہے اور وہ آپ کو ابھی شفا دے گا۔ اے خداوند، آسمان پر تیری شفقت ہے اور تیری وفاداری افلاک سے بلند ہے۔ تو فضل اور شفا میں نے دونوں حاصل کی، اور میں نے اپنی شفا کو خداوند سے حاصل کیا۔ اور عزیزوں اب میں 5 سال سے شادی شدہ ہوں، اور عزیزوں میرے 2 خوبصورت بچے ہیں، اور میں خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم بابرکت زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ سب یسوع مسیح کی بدولت ہے۔ سب مل کے کہیں یسوع کی بدولت۔ یسوع شاندار ہے اور یسوع مسیح ہی تعریف اور تمجید کے لائق ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فضل وہ ہے جس کے ہم لائق نہیں تھے، اور ہم تو رحم کے لائق بھی نہیں تھے، مگر یسوع کی بدولت ہمیں حاصل ہوا۔ ہم نے اس کی بھلائی حاصل کی جس کے ہم لائق نہ تھے، اور جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اس کی بھلائی کو ہم حاصل کرتے ہیں اور اس کے فضل کو۔ اور اس میسج کے بعد آپ کے لیے عزیزو نجات کا پیغام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں، یسوع مسیح کو پورے دل سے قبول کریں، اور جب آپ اپنے دل میں اسے پہلا درجہ دیں گے تو سب کچھ بہترین ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس کی راست بازی کو تلاش کریں تو سب کچھ آپ کو مل جائے گا، اور وہ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ جب آپ اپنی زندگی میں اسے پہلا درجہ دیں گے تو وہ آپ کے لیے منصوبے قائم کرے گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھلائی اس ہی سے آتی ہے کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور عزیزو اس کے پاس آپ کے لیے ایک منصوبہ ہے۔ میرے پیارے عزیزو، آج کے ایپیسوڈ کا یہ بہت ہی قیمتی لمحہ ہے۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو عزیزو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں یا وہ کئی راستوں سے بہتر نہیں، بلکہ وہ خدا کے پاس جانے کا واحد راستہ ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں بلکہ یسوع ہماری واحد امید ہے۔ یوحنا 14:6 میں یسوع کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا کے پاس نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، اگر خدا آپ کے دل پر چوٹ لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے دل پر دستک دے رہا ہے، وہ اپنی باہیں پھیلائے آپ کے دروازہ پر کھڑا ہے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں۔ میرے ساتھ یہ دہرائیں، پیارے یسوع، ابھی اور اسی وقت میرے دل میں آ، مجھے دھو کر صاف کر اور اپنا فرزند بنا لے۔ میں تجھے اپنا بادشاہ قبول کرتا ہوں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو صلیب پر موا اور پھر 3 دن بعد تو جی اٹھا جیسا کہ تو نے کہا تھا۔ یسوع میں شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا سنی اور مجھے ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ دیا۔ آمین۔ تو عزیزو، اگر آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے تو یہ بہت ہی قیمتی اور شاندار فیصلہ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا روح القدس آپ سے پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان پر جشن منایا جا رہا ہے، اور یسوع مسیح آپ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہے۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ چرچ جانا شروع کریں اور تعلیم حاصل کرنا شروع کریں، اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آپ کے وسیلہ سے جان سکوں کہ آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے اور یسوع کو اپنے دلوں میں آنے کی دعوت دی ہے نجات دہندہ کے طور پر۔ عزیزو، اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور کبھی نہ بھولیں کہ یسوع مسیح خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ میں سڈنی، آسٹریلیا سے آپ کے لیے پیار بھیج رہا ہوں۔ پھر ملیں گے۔ گائے ٹیم کے ساتھ آج کا پیغام ہمارے لیے بہت ہی بابرکت تھا۔ ہم نے خدا کی قوت کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور ابھی یہ رکا نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی خدا اسی طرح سے کام کرے گا۔ اس کی گواہی کو ہمیشہ ہم جاری رکھیں گے، اور تب تک خداوند کا زندہ ہاتھ آپ پر قائم رہے، آپ کو شفا دے، آپ پر مہر کرے، آپ کو تبدیل کرے اور آپ کو قوت بخشے۔ خدا کے لازوال پیار کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے۔